बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा के मतलब 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि उनके हाथ में जो हर वक्त गिलास होता है या वो जो गिलास ही लगता है वो उससे सबसे ज़्यादा किसको परेशानी होगी कि मरीम ने हर वक्त हाथ में गिलास पकड़ा होता है, तो जो इसका सही जवाब देगा उसको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये मैंने ज़रा तफन्नुन कह लें हल्के फुल्के अंदाज में ये वाली बात की थी, 21 तोपों की सलामी। उस गिलास की हकीकत का कोई पता चल गया है कि परेशान कौन है, वो तो ऑब्वियस सी एक बात है। और वो मैंने जो बात की थी कि परेशान कौन है, ये जो सच बताएगा उसको 21 तोपों की सलामी मिलेगी, वो बड़ा ऑब्वियस है कि कौन परेशान है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि आज मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अपने पुराने जो उनका मौक़िफ़ था उस पर जो उनकी वापसी हुई है, अदारों की सियासत में मुलव्वस होना और नवाज शरीफ का बयानिया क्या है क्या नहीं है, इस पर जो उन्होंने गुफ्तगू आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मार्के के दौरान की है। इंतखाबी मार्के मुराद है इंतखाबी मुहिम के दौरान लिपा सेक्टर में थी ना जी वो आज, हाँ इसी किसी जगह पर थी, तो बिल्कुल हाँ जी लिपा आज़ाद कश्मीर। तो वहाँ पर जो उन्होंने ख़िताब किया है उस गिलास की वजह से किया है जो हर वक्त उनके हाथ में होता है। इवन वो कश्मीर में भी थी, उनके हाथ में वो गिलास था। पीछे कहानी की ये कहानी आप सुने। पहले हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मरीम साहिबा जो यू टर्न तो खैर इमरान खान साहब की छेड़ है, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये कह लें कि आप नवाज शरीफ साहब बयानिया एक दे के फिर उसके ऊपर उनकी खामोशी तवील थी और ख़्याल ये किया जा रहा था कि मरीम नवाज साहिबा ज़ाहिर है कि अपने बाप के ही नक्शे कदम के ऊपर हैं और उन्हीं की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उस पर चल रही हैं। तो जितना बयानिया नवाज शरीफ साहब का लेके मरीम नवाज साहिबा आगे बढ़ी और चली, शायद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई चला। और वैसे भी जो अहलियत है चलने की, बेटियां ही चल रही हैं सर, ਧੀਆਂ ही बहुत चुकदियां होंदियां ने, प्यो दा ਧੀਆਂ बहुत चुकदियां होंदियां। बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल ले लें और भी कई मिसालें हैं, तारीख़ के हवाले से भी मिसालें हैं, मज़हब में भी मिसालें हैं, बहुत मिसालें हैं कि ਧੀਆਂ ही जो हैं वो ਧੀਆਂ ही सही पुत्र होंदे ने। ये बात समझने ये बहरहाल चले। तो अब बात ये है कि मरीम साहिबा जो थी वो अगर ख़ामोश थी तो ज़ाहिर है कि उनके वालिद साहब की खामोशी थी इसलिए ख़ामोश थी। लेकिन मरीम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो फ़र्क है वो है माँ का फ़र्क ये है कि मरीम साहिबा जो हैं वो बेगम कुलसूम नवाज़ की बेटी हैं और बेगम कुलसूम नवाज़ जो हैं वो गामे पहलवान की। समझे ना बात इसको कि ख़ानदान और खून का बड़ा असर होता है। मरीम नवाज़ की जो दिलेरी है वो और दिलेरी शरीफ फैमिली जो आले शरीफ जिसको छेड़ने के अंदाज में कहते हैं हाउस ऑफ शरीफ्स, उसमें किसी और के नसीब में नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी की इमाम जो है वो कुलसूम बीबी नहीं है। और कुलसूम बीबी का जो है ये मोनी रोड पे लाहौर में ख़ानदान, पहलवानों का ख़ानदान, और वो बड़े खुले डुले लोग और बड़ी अनख वाले बात वाले खड़े रहने वाले। तो वो गिलास की कहानी फिर बाद में मैं उससे इसको पहले जोड़ने लगा था, बताने लगा था आपको असल कहानी। असल बात ये है कि मरीम साहिबा जो थी उनका दिल जो है वो इसी बात के ऊपर अटका हुआ है। और ये जो कह लें आपके नवाज शरीफ साहब जो 1993 से जो उन्होंने सफ़र शुरू किया था अपना सियासी, वो बतदरीज तय करते आए हैं और वो इसी तरफ है। अल्टीमेटली उनको आखिरी पत्थर यही उठाना है और उन्हीं के किस्मत में है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला जो पत्थर है, या कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका बोलबाला हो, या वो पाकिस्तान की सही खिदमत कर सकें या उनको काम करने दिया जाए। और सबसे आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के दस्तूर पर अमल हो। और ये मुतालबा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। मरीम साहिबा ने आज बड़ी खुल के इस पर बात की। उसके बात करने की वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी रिजेंटमेंट ये पाई जा रही है और नवाज शरीफ साहब को ये फीडबैक दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आप जिस बयानिए को लेकर चले थे, अब जिस पर आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, अगर आपने उस पर दोबारा लबकशाई ना की, उस तरफ आगे ना बढ़े, उस बयानियों को लेके आगे ना बढ़े, तो लोग जो हैं वो शायद मुतनफ़र हो जाएं, आपका वोट बैंक जो है वो मुतासिर होगा, क्योंकि लोग तो आगे बढ़ गए हुए हैं। अब पार्टी को लीड करना है उन लोगों को जो इस बयानिए को ख़रीद चुके हैं या इस बयानिए जिनको ये बयानिया ठीक लगा है। पंजाब में खुसूसन जो नून लीग का वोट बहुत ज़्यादा है, वो उसको इस कह लें कि वक्त के साथ साथ जो है वो अदराक हो गया है सियासी हकीकतों का, और पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन के जो ज़राए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तारीख़ जो है वो अब आपको पढ़ने पर ज़रूरी नहीं कि वो आप पढ़ें,
آپ دیکھو سنو جانا جو ہے وہ بیٹھ کے گاڑی میں آن کریں اور پاکستان کی ہسٹری سننا شروع کر دیں، وہ ہسٹری جو مطالعہ پاکستان میں نہیں بتائی جاتی۔ تو بھٹو کا قصور کیا تھا، بے نظیر غدار کیوں تھی، نواز شریف نے دھماکے کس کے کہنے پر پریشر تھا کہ نہیں کرنے، اور انہوں نے کس کا پریشر جو تھا وہ اس کو فیس کیا، یا پھر پرویز مشرف صاحب کیا کرتے رہے، لیاقت علی خان کیا تھے، قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، ایوب خان نے کس کو غدار کا، یہ ساری باتیں اب لوگوں کو پتہ چل چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ سے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا جی کہ بڑی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جان چکے ہیں، سادہ الفاظ میں پاکستان کی پاور پالیٹکس کو جان چکے ہیں۔ ان کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار یہ غدار کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ یا یوں ہم سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ اب پنجاب میں بھی غداروں کی ایک لمبی چوڑی فصل تیار ہے، اور پاکستان کے جو کہہ لیں کہ جو انٹیلیجنسیا کا ایک بڑا حصہ پنجاب سے تھا وہ اس بات کے اوپر اب سوال اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے وہ خمیازہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہے، اور بھگتے ہیں لوگوں نے پاکستان کی انٹیلیجنسیا کے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کو جو فیڈ بیک دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ حضور اعلیٰ کچھ کرو۔ تو یہ جو کشمیر میں خطاب تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھیں آپ، کہ دوبارہ سے یا ریئلائز ہوا ہے، دوبارہ سوچا گیا ہے، غور و فکر کیا گیا ہے کہ یار کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو الیکٹیبلز ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں نا الیکٹیبلز، وہ اپنی جگہ پہ ان کے مسائل اور ہیں، وہ ان کے مسائل اور ان کے مفادات ریاست پاکستان کی سرکار کے ساتھ، سرکاری مشینری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ عموماً جو ہے وہ جو رولنگ ایلیٹ کہہ لیں، ان کے آپس میں جڑے ہوئے مفادات ہیں، جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں ہمارے ہاں، وہ پی ٹی آئی کے ہوں، وہ نون لیگ کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، نظریاتی کم ہے، کاروباری زیادہ ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو نون لیگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے جب چلے گی تو سب سے پہلے دوڑنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ان کے ایم پی اے ایم این ایز ہوں گے، جن کی اکثریت ہے۔ اکثریت سے مراد ہے کہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو سہمے اور خوفزدہ ہے کہ ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اگر یہ پوزیشن مزید چلتی رہی تو جناب فیکٹریاں بند ہو جائیں گیاں۔ کیوں ہو کیا رہا ہے ان کو جناب، کبھی اینٹی کرپشن کی طرف سے نوٹس آتا ہے، کبھی محکمہ مال والے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیکٹری کی یہ دیوار گرا کے پیچھے کریں، آپ نے 3 فٹ زیادہ جگہ گری ہوئی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ٹیکس والے جا رہے ہیں کاغذ نکالیں، کھاتے نکالیں، کاروبار متاثر ہو رہے ہیں ان کے، کبھی وابڈا کے چھاپے پڑتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن میں اگر مزید رہی پاکستان مسلم لیگ نون تو بربادی پھیل جائے گی، تو لہٰذا وہ نواز شریف کو دبے الفاظ میں، ڈرے الفاظ میں، سہمے الفاظ میں وہ کہتے، یا پھر وہ ان کا دل نہیں ہوتا کہ جناب کہ یہ والا بیانیہ جو ہے نہیں، یہ سیاست پاکستان چ نہیں انجو ہو سکتا۔ پاکستان کی اس خطے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی اس طرح کی موومنٹ نہیں چلی، کبھی بھی بھٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا۔ یہ بات سمجھیں آپ، بھٹو کو سندھ سے زیادہ جو ووٹ پڑتے تھے وہ پنجاب سے پڑتے تھے۔ تو پوائنٹ، اور پھر یہ کہ ایک باغی کی بیٹی کا، ایک غدار کی بیٹی کا جو استقبال تھا، تاریخ میں آج تک اتنا بڑا استقبال نہیں ہوا، لاہور میں ہوا تھا بینظیر بھٹو کا۔ تو یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس کوک سے جنے ہوئے ہوں اس کوک کے خلاف جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی جو کہہ لیں کہ جس خمیر سے اٹھی ہے اس خمیر کے خلاف بات کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کو ایک پارٹی کے اندر پرابلم ہے کہ یار کہ یہ بیانیہ کس طرح ہوگا، لیکن مریم صاحبہ کو یہ لگ رہا ہے، یا ان کے کچھ رفقا کو لگ رہا ہے، اور شاید وہ اسی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی کھیل نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ سیاستدان بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے۔ ابھی تک تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی اپنی پارٹی ہے، مطلب کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، کبھی شہباز شریف آگے، کبھی مریم آگے، کبھی نواز شریف صاحب آگے۔ تو یہ کھڈی کھڈا وہ سیاسی کھیل رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو جو بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو فیڈ بیک ہے کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو آپ نے لیا تھا وہ اسی پر چلیں، ورنہ پارٹی پیچھے رہ جائے گی، لوگ آگے نکل جائیں گے، لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کو۔ تو اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔ وہ پھر ہلکی پھلکی موسیقی مریم صاحبہ نے شروع کر دی کہ جناب کہ اداروں کو جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے پر عمل کرنا پڑے گا بالآخر، اور کیونکہ نواز شریف کے بیانیے پہ عمل کرے گا۔ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کیا؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے، اور یہ اصولی بات بھٹو نے کی، یہ اصولی بات فاطمہ جناح نے کی، یہ اصولی بات بے نظیر بھٹو نے کی، یہ اصولی بات کسی دور میں عمران خان صاحب خود کیا کرتے تھے۔
لیکن پاکستان میں مفادات کا اور اقتدار کا گھن چکر ہی ایسا ہے کہ جو اس حمام میں جانا چاہتا ہے اس کو پہلے جمہوریت کے جو کپڑے ہیں وہ آبرو اور جو کپڑے شپڑے باہر اتار کے جانے پڑیں گے۔ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر گھن گھرج رہی ہیں، اور وہ گرجی ہیں اور وہ برسی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کشمیر میں مجھے جگہ جگہ فوجی وردی پہنے بچے نظر آئے، انہوں نے بھی مجھے سلوٹ کیا، میں نے بھی انہیں سلام کیا، یہ ہمارے بچے ہیں۔ اور نواز شریف نے جو بیانیہ اڈاپٹ کیا تھا وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا، اور نواز شریف بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یار کہ مجھ سے زیادہ محب وطن اور پروسٹ فوج کون ہوگا۔ میں نے پاکستان کی فوج کو جتنا مضبوط کیا، وہ جتنی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے، دھماکے ہم نے کیے، ٹاما ہاک جو ہے میزائل اس کی ریورس انجینئرنگ ہم نے کی، اتنے بڑے فیصلے کرنے والا جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا غدار کیسے ہو سکتا ہے، پاکستان کی فوج کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں ہوں، میں بات اصول کی کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی، کچھ شخصیات کے ذاتی مفادات کو جب بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ وہ بنا دیتے ہیں، یا وہ پھر شہیدوں کو سامنے لے آتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ پیسے کھاتے ہیں، یہ اتنے بھائی جان۔ پوائنٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نون لیگ والے، میں نہیں کہتا، میں غریب آدمی، نون لیگ والے کہتے ہیں جب ان سے نجی محفلوں میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس شہید کی تصویر یہ سامنے کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا 80% بجٹ کھا رہا ہے، تو ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی یا ان جیسے جرنیلوں کی، وہ جو فراریوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جو کما رہے ہوتے ہیں، جن کے وہ پیسے جو ہیں ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر تو باتیں کرتے تھے کہ جی کہ زرداری کے پیسے لانچوں میں جاتے ہیں، تو پتہ کریں کہ پیسے کس کے لانچوں میں گئے ہیں اور وہ کون ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کے خلاف جو تصور ہمارا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کی فوج کے خلاف جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جس کے پرکھوں، نسلوں، بزرگوں، باؤ اجداد کی قبریں اس مٹی میں ہیں اور وہ مدفن ہیں یہاں پر، وہ پاکستان کی فوج کا غدار یا پاکستان کی فوج کا مخالف نہیں ہو سکتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو لہٰذا اب مریم صاحبہ جس طرف چلی ہیں، نکلی ہیں، اس کے پیچھے دو باتیں ہیں، ایک سیاسی وجہ ہے، دوسری بات یہ کہ اتنی بات کہنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے وہ بڑے جگرے کا کام ہے، اور وہ کوئی میں نے جو بات کی تھی میں اوور ریٹ نہیں کر رہا، یا میں کچھ جو کہتے ہیں نا اوور ڈو نہیں کر رہا، کیونکہ جو جن حالات میں کلثوم نواز صاحبہ نے پاکستان کے اندر اب تحریک چلائی تھی اپنے خاندان کو تحفظ دینے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلائی تھی، جنرل پرویز مشرف کے خلاف چلائی تھی، اس طرح کا کام یا تو بے نظیر بھٹو نے کیا پاکستان کی تاریخ میں، یا پھر بی بی فاطمہ جناح نے کیا ہے، یا پھر یہ مریم کر رہی ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ کام مریم کی والدہ ہی کر سکتی تھیں، اور اب جو یہ نیریٹو لے کے چلی ہیں یہ وہ خاندانوں پہ بات مکتی ہے۔ اور وہ جو گلاس والی بات ہے، سعید چوہی صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ وہ جو گلاس ہے وہ ان کی والدہ کی نشانی ہے، وہ پتل کا گلاس ہے، سٹیل کا یا پتل کا، وہ پنجاب میں خصوصاً کشمیریوں میں ابھی بھی اگر آپ گوال منڈی جائیں اور پتہ نہیں وہ فیکے کی لسی ہے کہ پتہ نہیں کس کی لسی ہے، وہ جا کے پئیں آپ، اتنے بڑے گلاس میں ملتی ہے وہ والی لسی، اور یہ ذرا بڑا وہ تھوڑا سا کہنے کا رف اینڈ ٹف گلاس ہوتا ہے، تھوڑا سا بھدا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ یہ کلثوم نواز صاحبہ اتفاق فاؤنڈری والوں کی بہو تھی، انہوں نے مرضی کا گلاس بنوایا ہوگا، اڈا گلاس، تو وہ اپنی والدہ کی نشانی کے طور پر وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اور اسی میں وہ پانی شانی پیتی ہیں، یا جو بھی انہوں نے پینا ہوتا ہے۔ ان کی والدہ تو لسی پیا کرتی تھیں۔ تو یہ خیر کشمیریوں کی مرغوب اور پنجابیوں کی دونوں کی یہ مرغوب مشروب جو ہے وہ لسی ہے، تو وہ لسی پیا کرتی تھی۔ لیکن وہ جو میں نے کہا تھا کہ یدی تکلیف کنوں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹونا ٹپانا، کہ میری اطلاع کے مطابق میں نے جو انکوائر کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اتنی وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ضعیف الاعتقاد، اس طرح سے نہیں ہے کہ جی کہ وہ کبھی اس در کبھی اس در کبھی اس در۔ عمران خان صاحب کے تو ہے اے انگوٹھی اس میں پہنو گے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے، تسبیح پکڑ کے کھبے پاسے کماؤ گے تو مشکلیں حل ہوں گی، سجے پاسے کماؤ گے اندر گراؤ گے تو دوسروں کی مشکلیں تمہارے کھاتے میں پڑنی شروع ہو جائیں۔ کسی مرگ والے گھر نہیں جانا، دنیا بیٹھ کے چیختی رہے بلبلاتی رہے، تم نے کوئٹہ نہیں جانا، کسی جنازے میت کے پاس نہیں ٹھہرنا، اپنے بیوی بچوں سابقہ بیوی کے پاس 7 سمندر پار تم نے نہیں جانا، یہ اس طرح کے دقیانوسی کام۔ اور پھر آپ عمران خان صاحب کی جو ویڈیوز ہیں وہ کلپ پڑے ہوئے ہیں، وہ نکال کے دیکھیں، آڈیو کلپس ہیں کہ وہ کس طرح وہ جو ہوتے ہیں
یہ عاملوں شاملوں کو جناب فون کر کے وہ بڑی ٹینشن ہے، میرے کام نہیں سدھے ہو رہے، کوئی وظیفہ دسو تو ان کو وظائف بتا رہے ہیں، کسی قبر پہ جا کے وہ جھک کے سجدے فرما رہے ہیں، کبھی کہیں پہ فرسٹریٹڈ آدمی تھے. اور فرسٹریٹڈ آدمی جو ہوتا ہے یا کہہ لیں ضعیف الاعتقادی پھر آ جاتی ہے. ایک جو بندہ تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی کوئی ٹارگٹ اچیو نہ کر رہا ہو تو پھر وہ گلے چ بھی تویز پا لینا ہے، میرے وانگوں انگوٹھی بھی پا لینا ہے، ایتھے چھلا بھی پا لینا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے. تو لہٰذا پھر اس کو ٹینشن یہی ہوتی ہے جڑا گلاس پھڑیا ہے نا مریم نے، یہ کوئی چکر ہے گا، یہ کوئی جادو ہے گا، یہ کسی کو تویز کرایا میرے خلاف. مطلب وہ اس طرح کی نا باتیں، یہ کوئی خبر نہیں ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ آپ کو عمومی رویے لوگوں کے پتہ ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو ضعیف الاعتقادی ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، میں کسی کے مذہبی اور جو اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. لیکن یہ جو ایک اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے مقامات پر کہنے کے لیے بتایا ہے کہ جب آپ کے اس طرح کے ذہن میں خیال آئے تو پھر یہ ذہن میں اپنے دل اور دماغ کو سمجھائیں کہ اللہ سے بڑی طاقت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، رجوع اسی کی طرف کرنا چاہیے. تو یہ جو میں نے وہ گلاس والی بات کہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں جو ہر وقت گلاس رہتا ہے، اس کی سب سے زیادہ ٹینشن کس کو ہوتی ہوگی؟ تو وہ سب سے زیادہ ٹینشن عمومی طور پر عمومی رویوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بھائی نے بیاہ کر لیا اس چکر دے یہی ہوا نا. تو لہٰذا جو ٹینشن سب سے زیادہ ہوگی وہ ان کی سیاسی مخالف کو ہوگی، اور ان کا سیاسی مخالف بھی وہ جو ضعیف الاعتقاد ہوگا. تو عمران خان سے بڑا سیاسی مخالف ان کا ہے کوئی نہیں، اور ضعیف الاعتقادی آپ کے نمونے ان کے آپ دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ اس میں جو سب سے زیادہ ٹینشن ہوگی وہ مسٹر اینڈ مسز عمران خان کو یا مسز اینڈ مسٹر عمران خان کو ہی ہوگی، کیونکہ وہ خود ہر ٹائم ہی کرنڈے ہوں نے. ایک دفعہ تو مجھے ایک دوست نے باقاعدہ دکھایا کہ جو راستہ بنی گالا کی طرف جا رہا تھا وہاں پر جتنے ککر بیریاں شیریاں آتے ہیں سب کے اوپر نا وہ اتنی لال جھنڈیاں لگی ہوئی تھی یار. تو بہرحال یہ دو باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ مریم کی بہادری کے پیچھے ان کی والدہ کی تربیت کہہ لیں یا ان کے خاندان والی بات کہہ لیں یا ان کے وہ جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ خون کہہ لیں، دودھ کا اثر کہہ لیں، جو بھی کہیں تو وہ ہے. اور وہ جو اس بیانیے پہ واپس آئی ہیں اس کی سیاسی وجہ بھی ہوگی، سو ہوگی، لیکن اس پہ پاکستان کے اندر رہ کے ڈٹ جانا میرے گھر کے بندے تو کم از کم کوئی نہیں ہے گا. تو یہ کوئی بہت بڑا جگرا چاہیے، اور وہ جگرا اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہی آتا ہے فی الوقت. اس طرح ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.